अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी अहम खबरें। वैसे तो इतवार का दिन है, इतवार के दिन आमतौर पे उसे ड्राई डे कहा जाता है खबरों के लिहाज से, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। ये फैसला क्या है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और DG ISPR के दरमियान जो एक चपकलिश चल रही है उसका जनाब राउंड 2 भी अब शुरू हो गया है। ये क्या मामला है इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ एक सीनियर सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक एक खबर देने के ऊपर जो है वो माजरत कर ली है, माफ़ी मांग ली है उन्होंने। आखिर ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। 12,000 सब्सक्राइबर्स से भी अब कम सब्सक्राइबर्स रह गए हैं अपने 29 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट से। इंशाल्लाह आखिरी चंद दिन हैं इस जनवरी के और कोशिश होगी कि इसी जनवरी के अंदर इस टारगेट को अचीव किया जाए। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो खबर आई है वो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनाब बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। और ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला के ऊपर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में जो है वो निशाना बनाया है। इसके अलावा DI खान में एक शादी की तकरीब में एक खुदकुश हमला हुआ था पिछले दिनों, उसकी CCTV फुटेज जो है वो सामने आई है। और शादी की तकरीब के दौरान जो है इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि जो एक दहशतगर्द था जिसका ताल्लुक बताया जाता है कि अफगानिस्तान से था, वो इसमें देखा जाता है उसने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है और वो इस शादी की तकरीब में एंटर होता है और उसके बाद एक कमरे का रुख करता है जिसके अंदर वहाँ पे अमायदीन जो है वो बैठे हुए थे, उन्हीं को वो टारगेट करता है और उसके नतीजे में जो है वो 5 अफराद जाबहक होते हैं। अफसोसनाक वाक़या है कि एक शादी की तकरीब को जो है इस तरह खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया है। इसके अलावा ये खबर सामने आई है कि जनाब PDM में उसने ये रिपोर्ट किया है कि 25 से 27 जनवरी के दौरान, ये मैंने पहले भी वैसे आपको वीलॉग में कुछ डिटेल्स बताई थी, अब कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं कि 25 से 27 जनवरी के दौरान जो है वो पहाड़ी इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में जो है वो शदीद बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होने का इम्कान है। और साथ ही साथ इस सिलसिले में PDM ने कहा है कि जी जो मुकामी इंतज़ामिया है वो इस सिलसिले में पहले से ही इंतजाम जो है वो अपने मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि इस बारिशों की वजह से और बर्फ़ानी सिलसिले की वजह से सड़कों की बंदिश, फिसलन, लैंडस्लाइडिंग, बर्फ़ानी तोदे गिरने और फ्लैश फ्लड जैसे ख़तरात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, जिससे अवाम और सयाह जो है मुतासर हो सकते हैं। PDM ने हिदायत की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से सयाह जो हैं वो गुरेज करें, जबकि सयाहों को मशवरा दिया गया है कि बर्फ़बारी और शदीद बारिश के दौरान बलाई और दूर दराज इलाकों का रुख जो है वो फ़िलहाल ना करें। इसके अलावा होटल्स और गेस्ट हाउसेस को पाबंद किया गया है कि वो सयाहों को मुमकिन ख़तरात से आगाह करें और लैंड स्लाइडिंग से मुतल्लिक बर वक्त अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए जाएँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के 2 अजला ज़ियारत और खिची में शदीद सर्दी और मौसमी हालात के बायस तफरीही मकामात पर जाने के ऊपर जो है वो फ़िलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। दोनों अजला के अंदर जो है दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा वज़ारत इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की जो वज़ारत है उनकी जानिब से आज सुबह एक बयान सामने आया है ट्वीट की शक्ल में, और उसमें वो मैं पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा बयान। कहते हैं कि जी हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस लिया है जिसमें दावा किया गया है कि वादिय तीरा में फ़ौज के अहकामात पर इसे खाली करवाया जा रहा है। ये दावे बेबुनियाद, बदनीति पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादिय तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस दौरान पुरअमन शहरियों की ज़िंदगी की मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुकामी आबादी खुद दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन व इस्तेहकाम चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इतलात के मुताबिक 14 अरब रुपए की रकम जो है वो जारी की गई। ये रकम तीरा के बाज़ इलाकों से मुमकिन आर्जी और रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र जो है वो रखी गई ताकि पेश की तैयारी और इमदादी इकदाम जो हैं वो किए जा सकें। तो वज़ारत इत्तलात ने बेसिकली ये कहा है कि तीरा में लोगों की जो इस वक्त नकल मकानी जारी है ऑपरेशन के नतीजे में वो उसका फ़ौज के साथ जो है वो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो आजकल अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने
ایک روزہ دورہ کیا جناب ضلع سوات کا، جہاں پہ وہ کمشنر ہاؤس سوات سے اسٹریٹ موومنٹ ریلی کی قیادت کے لیے جو ہے روانہ ہوئے، اور ریلی کے دوران مختلف مقامات پر کارکنان اور عوام کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر اور دیگر مقامی قائدین وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وہاں پہ موجود تھے۔ اپنی اسٹریٹ موومنٹ کے اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ جب عمران خان نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے لیا تو ایک بندہ اسلام آباد سے آیا اور کہا کہ یہ نام مجھے منظور نہیں، حالانکہ ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں ٹانگ اڑائیں۔ راج صرف عمران احمد خان نیازی کا چلے گا۔ میرے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ایک اسمگلر ہے، پھر کہا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک ادارے کا ڈی جی پریس کانفرنس کرتا ہے اور منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیو چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ جب ہر بیانیے میں شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یا تو صوبے میں گورنر راج لگایا جائے گا یا مجھے نااہل کروا کے نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے گا۔ اگر دونوں صورتوں میں کامیابی نہ ملی تو سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں اس بات کا شک ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جب ہر طرف سے ناکامی ہو گئی تو انہوں نے ایک اور کام کیا جسے ملٹری آپریشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 24 رکنی کمیٹی بنائی جس میں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی بھی تھے۔ یہ کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی۔ پہلے انہوں نے کمیٹی میں عمران کو ڈرا دھمکا کر آپریشن کے حق میں فیصلے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا۔ تیرا کی عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا کیونکہ ڈرون حملوں میں 21 بے گناہ شہید ہو رہے تھے۔ یہ دوسری طرف بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم فوج اور اداروں کے دشمن ہیں، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور نہ اداروں کے خلاف، لیکن جو جرنیل بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم کسی ایک فیصلے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں ہو۔ میں ان تمام فیصلوں سے باغی ہوں، ہم سب باغی ہیں۔ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے پیغام آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، آپ ان کے جنازوں میں شرکت کریں۔ میں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چھوڑا اور شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی کوئی پیغام آیا اور نہ جنازے میں بلایا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے۔ جنازوں میں شرکت سے ہمارا اداروں میں سافٹ امیج بن رہا تھا، لیکن دوبارہ انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ مجھے بلائیں۔ آج صبح نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ تیرا کے لوگ خود علاقہ چھوڑیں۔ اب یہ بیسکلی جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن پڑھ کے سنایا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کیا وہ نواز شریف کے نواسے کی شادی پہ جا رہے تھے۔ یہ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت اور وفاق، صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے۔ ہمارا جو تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج کے بعد ان کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ میں اگلے ہفتے اپنے علاقے کے لوگوں کا جرگہ بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کا نکالا گیا کیا انہیں نکالا گیا تھا یا وہ خود گئے تھے۔ 2 دن کے اندر نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا اور معافی نہ مانگی تو اتوار کے دن آفریدی قوم کا جرگہ کروں گا اور اس کے بعد پوری پختون قوم کا میں جرگہ کروں گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو تقریر کی ہے ظاہری بات ہے اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ مزید اب بڑھنے جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس سے پہلے بھی جو ہیں دونوں سائڈز ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتی آئی ہیں۔ اب اس تقریر کے بعد آبویسلی ٹیمپریچر جو ہے وہ اور رائز کرے گا۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے ذرا کچھ خبر شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ اگلے 24 گھنٹے پاکستان کرکٹ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا میں آپ کو تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو پاکستان نے جناب آج T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ اٹ سیلف ایک اوبیسلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ایک اسکواڈ کا اعلان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکواڈ جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا۔ اس میں سلمان علی آغا جو ہے وہ T20 ٹیم کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں اور اس میں فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ جو ہے انہیں اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ حارث روف جو ہے انہیں اس مرتبہ T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف جو ہے اپنے پہلے میچ کا آغاز کرے گا اور T20 کپ کے میچز جو ہیں وہ 7 فروری سے 8 مارچ کے دوران جو ہے وہ کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری کا جو آغاز ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اور پاکستان میں یہ وہ 3 T20 میچز جو ہے وہ کھیلنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جو ہے وہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے متعلق پی سی بی کے موقف میں کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا۔ کھلاڑیوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل حمایت کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ورلڈ کپ میں بھارت میں کھیلنے کا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا موقف اصولوں پر مبنی ہے۔ پی سی بی آئی سی سی کے دوہرے معیار کو مسترد کرتا ہے۔ ہم نے کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مدنظر رکھ کے بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ پاکستانی حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوعن عمل کریں گے۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، سب کو اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اسی کے اوپر کہ کیا پاکستان، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں
اگلے 24 گھنٹے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے لگے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ کیا پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اس کے بعد جو بھی حکومت کا موقف ہوگا اوبیسلی پی سی بی جو ہے اس کو فالو کرے گا. لیکن ساتھ ہی انڈین میڈیا کے اوپر مطلب یہ خبریں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اوبیسلی اگر یہ خبریں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں فیڈ کیا گیا ہے. اب این ڈی ٹی وی کی جانب سے جو ہے یہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپورٹ کی، اگر پاکستان نے اس T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار کیا تو اسے بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب دوبارہ میں بتا رہا ہوں، یہ این ڈی ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے، انڈین میڈیا چینل، اور اس کی بہت بڑی وجہ اوبیسلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئی سی سی اس وقت پوری طرح جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے کنٹرول میں ہے، اور اسی وجہ سے تمام تر پالیسیز جو ہے وہ اینٹی پاکستان اینٹی بنگلہ دیش جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. اور بنگلہ دیش کو جو ہے ایون انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں سیکورٹی کے مسائل ہیں، ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، آپ کو ہر صورت جو ہے وہ انڈیا جانا ہی پڑے گا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جا رہے، اور بنگلہ دیش کو ریپلیس کر دیا گیا. اب پاکستان کے حوالے سے یہ جو ہے ایک وارننگ شاٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ کیا کیا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس رپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آئی سی سی سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان مکمل طور پر کرکٹ کی دنیا میں تنہا رہ جائے گا. ان اقدامات میں تمام دو طرفہ سیریز کی معطلی، تمام بائی لیٹرل سیریز، ایشیا کپ سے نکالنا اور رکن بورڈز کے درمیان ایک مشترکہ نو این او سی پالیسی شامل ہو سکتی ہے، جس کے تحت غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان سپر لیگ میں شرکت سے روکا جائے گا. ایسی پابندیاں نہ صرف پی سی بی کے بنیادی آمدنی کے ذرائع کو شدید نقصان پہنچائیں گی، بلکہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی تجارتی حیثیت کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دے گی، جس کے نتیجے میں قومی ٹیم بڑے آئی سی سی ایونٹس کے علاوہ کسی بین الاقوامی مقابلے میں سے محروم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں اگر انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیاری وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ دوبارہ سیاست کا ذرا رخ کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر کے سامنے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی فوڈ سٹریٹ ریلی روکی اور اپنے کارکنوں سے میرے خلاف نعرے بازی جملے بازی کروائی تاکہ اشتعال پیدا ہو اور کچھ ناخوشگوار ہو جائے. بلا شبہ یہی سب کچھ انہیں چاہیے. پختون اور جمہوری روایات میں ایسی گھٹیا حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں. میرے ڈیرے پر موجود لیگی کارکنوں کو نہ روکتا تو آج بہت نقصان ہو جانا تھا. اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے جو ہے یہ تفصیلات شیئر کی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے ان کے گھر کے باہر جو ہے اس طرح نعرے لگوائے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے ایمان مزاری جو ایک وکیل ہیں جنہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، انہیں اور ان کے شوہر کو ان کے حق میں ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایمان مزاری اور ہادی علی کو ناحق گرفتار کرنا اور عدالت کا ناانصافی پر مبنی فیصلہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے. عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں، انصاف نہیں. آئین میں بولنے کی آزادی ہے، لیکن طاقتور کے لیے آئین و قانون صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. کمزور ہمیشہ مکڑی کے اس جالے میں پھنس جاتا ہے. وکلا کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے. ہم سیاسی جماعت ہیں اور کسی سے اپنے ساتھ ظلم، جبر، فسادیت اور غیر جمہوری رویوں پر خاموش رہنے کا گلہ نہیں کرتے. لیکن جیسے صحافیوں میں سے پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور تمام صحافی اکٹھے نہیں ہوئے، آواز نہیں اٹھائی، تو باری باری سب کی باری آئی. اس طرح پہلے انتظار پنچوتا کو اغوا کیا گیا، سب خاموش رہے، اور اب ایمان اور ہادی کو. اگر اب بھی وکلا برادری خاموش رہی تو اگلی باری ان میں سے ہی کسی کی ہوگی، تب کوئی آواز یا اقدام کام نہیں آئے گا. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ سپورٹ میں بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب پہلے ڈیوورس گئے تھے، ڈیوورس کے بعد جو ہے وہ لندن گئے تھے. اب لندن سے جو ہے وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. 4 روزہ قیام کے دوران مصروفیات میں سے بھرپور جو ہے انہوں نے یہ دن جو ہے وہ گزارے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن میں تاجر برادری اور ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین کے وفود سے بھی جو ہے انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے اندر جو ہے ایک تازہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس میں پاکستانی جو سفارتکاری ہے، ڈپلومسی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ واشنگٹن میں فعال اور متوازن سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے. اسلام آباد نے علاقائی کشیدگی اور عالمی سیاسی تبدیلیوں کو نہ صرف مؤثر انداز میں سنبھالا بلکہ انہیں اپنے قومی مفاد میں تبدیل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی. پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو بھارت کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد نئی دلی اور واشنگٹن کے تعلقات جمود کا شکار ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے خود کو ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر پیش کیا، جس سے امریکہ میں پاکستان کا سفارتی وزن بڑھا ہے. صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان بڑے تیل ذخائر کی مشترکہ ترقی کا اعلان بھی کیا، جو معاشی شراکت داری کی ایک نئی مثال ہے. بائی دی وے وہ تیل کی کنویں جو ہے ابھی نہیں پتہ، مجھے تو کم از کم نہیں پتہ کہ کہاں پہ ہیں. جنوری 2026 میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کی اہمیت کو بھی واضح انداز میں اجاگر کیا، جس پر امریکہ کی جانب سے کوئی منفی رد عمل سامنے نہیں آیا.
اس کے برعکس امریکہ نے بلوچستان میں سرگرم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر کے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ نہ ہو سکنے کے باعث واشنگٹن نے نئی دلی پر 50% ٹیرف عائد کر دیا، جس سے بھارت کو سفارتی تنہائی اور معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ڈپلومیٹ جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی کافی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں شاہین سبائی صاحب، انہوں نے جناب معافی مانگی ہے، اور معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب کی ایک فیک نیوز یا فیک پکچر شیئر کرنے کے اوپر۔ بیسکلی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کی، وہ ماضی کے اندر بھی بہت سی فیک نیوز جو ہیں وہ دے چکے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت فیک نیوز ہے، مطلب ایک پوری لسٹ ہے شاہین سبائی صاحب کی جس میں وہ بہت دفعہ فیک نیوز دے چکے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا جی جاتی عمرہ سے خبر آئی ہے کہ مریم صاحبہ کے نئے روپ سے نون کے ابا جی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اور شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ جلدی پیغام بھیجنے والے ہیں، مگر ہم نے چیٹ GPT سے پوچھا تو اس نے ایک نئی کہانی ایک تصویر کی شکل میں سنا دی، آپ بھی دیکھ لیں، ذمہ داری ہماری نہیں، سب سے معذرت کیونکہ یہ کہانی ہمارے لیول کی نہیں، مگر دوستوں کو نے کہا کہ عوام کو بتانا ضروری ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ بعد میں شاہین سبائی صاحب نے جناب معافی مانگی اور انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ آگے سے لکھتے ہیں I am sorry, regretful and solemnly apologize for my tweet of the AI picture of Nawaz Sharif proposing to a lady. Those who did not like the picture and criticized me were right. I had also mentioned in my tweet that it was below my level, but some nearby people persuaded me to post it. It took off within 3-4 hours, but now when I got up at 3 a.m. for a restroom break from sleep, I realized it is below the belt and I have deleted it. My profound apologies again. تو معافیاں مانگنے کے اوپر جو ہے وہ اترا، بھائی آپ ایسا کام ہی نہ کریں، ایسی حرکت ہی نہ کریں، ایسی فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائیں نہ جس کے اوپر آپ کو اس طرح بیٹھ کے معافی مانگنی پڑے۔ اتنے سینئر آدمی ہیں آپ، مطلب آپ کا بڑا نام ہوا کرتا تھا پاکستان کی جرنلزم کے اندر ایک زمانے میں، اینڈ ناؤ واٹ سارٹ آف اے جرنلزم ہیو یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ، مطلب یہ اس قسم کی حرکتیں اب آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے پاس ان میزائلوں کے مقابلے میں کہیں بہتر اور زیادہ طاقتور میزائل موجود ہیں جو گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ ہونے والی مختصر جنگ کے دوران استعمال کیے گئے تھے۔ بریگیڈیئر جنرل رضا نے کہا ہے کہ جون کے اواخر میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد ایران نے اپنے میزائلوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں ایران کی میزائل طاقت اور معیاری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جنگ کے دوران حاصل ہونے والے تجربات کی بدولت ملک کی میزائل دفاعی صلاحیت مزید مضبوط اور مؤثر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی کی بیٹی کو یونیورسٹی سے جناب برطرف کر دیا ہے۔ آپ ذرا دشمنی دیکھیے، نفرت دیکھیے ان کو کتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے والد جو ہیں وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، بیٹی پڑھ رہی ہے ایک امریکن یونیورسٹی کے اندر، تو اس کو وہاں سے فارغ کر دیا کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر۔ تو بیسکلی ایران کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے باہر وہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان مظاہروں کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کو یہاں سے فارغ کریں۔ تو الٹیمیٹلی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے جو ہے ان کو ان کی جو بیٹی ہے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا کہ جی ہم آپ مزید آپ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ چین کی وزارت دفاع نے جناب ہفتے کے روز بتایا ہے کہ چین کے سب سے سینئر جنرل کے خلاف تحقیقات اس وقت جاری ہیں۔ یہ اقدام سینئر فوجی قیادت کے خلاف اب تک کی سب سے نمایاں کارروائی ہے، ایسے وقت میں جب بیجنگ اپنی افواج کو جدید بنا رہا ہے اور اپنی عسکری طاقت کے مزید اظہار کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل شانگ یوشیا صدر شی جی پنگ کے ماتحت سیکرٹری ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین کی حیثیت سے دوسرے نمبر پر کمانڈر ہیں، اور CMC چین کا اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر ادارہ ہے، اور یانگ کو طویل عرصے سے شی جی پنگ کا قریبی ترین فوجی اتحادی جو ہے وہ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس وقت انہی کے خلاف جو ہے وہ ایک تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔